नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सीरा मदनी दौर, बैटल ऑफ तबूक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। द बैटल ऑफ तबूक। बैटल ऑफ तबूक 630 सी में हुई। रजब 9 हिजरी था। 30,000 मुसलमान मदीना से तबूक गए थे इस जंग के लिए। द बैटल ऑफ तबूक को जैश उसरा भी कहा जाता है, यानी तंगी वाला लश्कर। अरेबिया के आसपास दो बड़े सुपर पावर्स थे, एक रोमन एम्पायर और दूसरा पर्शियन एम्पायर। रोमन एम्पायर को रूम और पर्शियन एम्पायर को फारिस कहा जाता था। एक तरफ पर्शियन एम्पायर था और दूसरी तरफ रोमन एम्पायर। फारिस यानी ईरान इराक, दोनों जगह बादशाहत थी। लोगों पर बहुत जुल्म और ज़्यादती होता था। जहाँ भी बादशाहत होती है तो रियाया जो होती है वो बहुत गरीब होती है, उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, और बादशाह और जो अमीर होते हैं वो अमीर से अमीर होते हैं, और जो बादशाह का रिलीजन होता है वही सबका रिलीजन होता है। और अगर कोई भी अपना रिलीजन चेंज करने की कोशिश करता है तो उसको सज़ा दी जाती है, जैसे कि हमने सूरह कहफ में पढ़ा था। रूम के बादशाह को कैसर और फारिस के बादशाह को किसरा कहते थे। रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी थी। ये पूरा रोमन एम्पायर है, बहुत बड़ा एम्पायर था ये। और ये पर्शियन एम्पायर मजूसी थे, यानी आग को पूजते थे। काफ़ी वक्त से रोम और फारिस के बीच जंग चल रही थी और बराबर रोम को फतह मिल रही थी। इससे उन लोगों में बहुत तकब्बुर आ गया था, यानी ये अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझने लगे थे। बहुत बड़े सुपर पावर थे ये अपने वक्त के, तो अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझते थे। इनके पास बहुत पैसा था, तो इनकी जो आर्मीज़ होती थी वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और मेंटेन्ड, और इनके पास सब तलवारें और हर चीज़ रिसोर्सेस पूरे होते थे। तो ये बहुत ज़्यादा इनको तकब्बुर था अपने ऊपर। इधर मुसलमान चारों तरफ से ख़तरे में घिरे हुए थे। मुसलमानों का हाल क्या था? उधर कुरैश थे मक्का के, इधर अरब हुनैन के, फिर खैबर में जूइश ट्राइब्स थे, फिर मुनाफिकीन थे जो मदीने के अंदर ही रहकर उनको परेशान कर रहे थे। ये तो सब अरब के अंदर था, और बाहर ये रोमन्स भी थे जो मुसलमानों के दुश्मन थे। बैटल ऑफ मोता का असर, हम मोता पढ़ चुके हैं, बैटल ऑफ मोता पढ़ चुके हैं। जंग मोता का असर रूमी क़ुव्वत के हक़ में अच्छा ना था। सिर्फ 3,000 मुसलमानों ने 2 लाख रूमी फ़ौजियों की ताकत को दबाने में जो कामयाबी हासिल की थी, जंग मोता में 3,000 मुसलमान गए थे जंग करने के लिए, और वहाँ सामने से 2 लाख का लश्कर था। उसका शाम के पड़ोसी अरब कबाइल पर बड़ा ज़बरदस्त असर हुआ। कि क्या क्यों असर हुआ? क्योंकि 3,000 का जो लश्कर था वो 2 लाख के लश्कर से टकरा गया। तो अब ये कबाइल जो आसपास के जो अरब कबीले थे, जो क्रिश्चियंस थे, जो रोमन एम्पायर के अंडर में आते थे, जो सरहद पर थे यानी बाउंड्री पे थे, वो आज़ाद होना चाहते थे।
لہٰذا رومیوں نے ایک فیصلہ کن جنگ کی ضرورت محسوس کی۔ اس لیے رومیوں کو ایسا محسوس ہوا کہ مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ ہونی چاہیے، جس میں وہ مسلمانوں کو ان کے گھر مدینہ منورہ کے اندر ہی ختم کر دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو مدینے کے اندر ہی ختم کر دیا جائے، اس سے پہلے کہ مسلمان ایک بڑی طاقت بن کر ابھریں۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے ہی مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ رومی مدینہ آ کر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کو رومیوں کے آنے کی خبر ملی۔ ملک شام سے تیل لے کر آنے والے نبطیوں سے معلوم ہوا۔ اب یہ جو تھا بزنس تو ہوتا رہتا تھا، یہاں سے بھی لوگ جو تھا شام جو تھا، یہ جو رومن امپائر تھا وہاں جاتے تھے اور وہاں سے بھی لوگ آتے تھے۔ تو کچھ جو تھے وہ تیل بیچنے کے لیے، جو زیتون کا تیل تھا وہ بیچنے کے لیے آتے تھے، ملک شام سے مدینہ آتے تھے۔ تو وہ جب آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہرقل نے 40,000 سپاہیوں کا ایک بھاری فوج تیار کر لی ہے۔ ہرقل کون تھا؟ جو رومن امپائر تھا، اس کا جو بادشاہ تھا قیصر، اس کا نام ہرقل تھا، سیزر۔ اور روم کے ایک بڑے کمانڈر کو وہ فوج سونپی ہے۔ تو انہوں نے آ کے یہ خبر دی مدینے میں کہ ہرقل جو ہے اس نے تو 40,000 سپاہیوں کی ایک بہت بھاری فوج تیار کر لی ہے، اور روم کا ایک بہت بڑا کمانڈر ہے، اس کو وہ فوج سونپی ہے۔ اس کے نیچے عرب کے عیسائی قبیلے لاخ اور جذام کو بھی جمع کر لیا ہے۔ اس کے جھنڈے کے نیچے عرب کے عیسائی قبیلے لاخ اور جذام کو بھی جمع کر لیا ہے، اور ان کا ایک دستہ بلقا پہنچ چکا ہے، یعنی ایک جو اس کی ٹکڑی ہے وہ بلقا پہنچ بھی چکی ہے۔ مدینے میں لگاتار خبریں پہنچ رہی تھیں کہ رومی ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو ملک شام سے تیل لے کر آنے والے نبطیوں نے رومیوں کے حملے کی تیاریوں کی خبر دی۔ مسلمانوں کو رومیوں کے آنے کا خوف۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا۔ کسی بھی آواز کو سن کر وہ سمجھتے تھے کہ رومیوں کی فوج آ گئی۔ کوئی بھی نئی آواز سنتے تھے تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ ارے رومی آ گئے۔ رومیوں سے ٹکراؤ کے لیے مسلمانوں کی تیاری۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیاریوں کا علم ہوا۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ خود جا کر ان کی سرحد پر ان سے جنگ کریں گے۔ آپ کو پتہ چلا کہ وہ مدینے آ کر جنگ کرنے والے ہیں، تو آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم خود ان کی سرحد پر جا کر ان سے جنگ کریں گے۔ یہ مدینہ ہے اور یہ تبوک ہے جو بہت کافی دور ہے۔ آپ نے ہر جگہ مسلمانوں کو نکلنے کی منادی کروائی اور غزوے میں جانے کا واضح طور پر اعلان فرمایا تاکہ لوگ پوری تیاری کر لیں۔ آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جب کہیں بھی اٹیک کرنے جاتے تھے تو آپ کسی کو بتاتے نہیں تھے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، دوسرے ڈائریکشن میں جاتے تھے اور لاسٹ مومنٹ پر ڈائریکشن چینج کر لیتے تھے تاکہ جو جاسوس ہیں یا جو بھی آس پاس سے جو خبریں ادھر سے ادھر پہنچاتے انہیں پتہ نہ چلے۔ لیکن یہ جو جنگ تھی اس میں آپ نے سب طرف اناؤنسمنٹ کروا دیا، جتنے بھی مسلمان قبیلے تھے، مکہ جو کچھ بھی آزاد ہو چکے تھے، جو بھی مسلمانوں کے انڈر تھے، سب جگہ اناؤنسمنٹ کروا دیا کہ ہم جنگ پر جانے والے ہیں اور اس پہ سب کو جانا ہے اور سب اپنی اپنی تیاری کر لیں۔ وہ زمانہ بہت گرمی کا تھا، لمبا سفر تھا، لوگ تنگی اور قحط سے دوچار تھے، پھل پک چکے تھے۔ اب یہ جو جنگ جس زمانے میں جانا تھا
وہ بہت گرمی تھی اس زمانے میں، بہت لمبا سفر تھا، لوگ بہت تنگی میں تھے، قحط تھا، اور پھل جو تھے وہ پک چکے تھے، یعنی پھلوں کو توڑنے کا وقت تھا، وہ فصلیں ایک دم تیار تھیں، سائے خوشگوار لگ رہے تھے کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے، تو جو سائے ہوتے ہیں اس میں بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے، اور لوگ اس میں آرام سے رہنا پسند کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تیاری کرنے کو کہا اور سب سے جنگ کے لیے صدقہ کرنے کو کہا، کیونکہ پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی کہ اتنا بڑا لشکر سفر کرتا، یہاں سے وہاں جاتا، تو بہت زیادہ صدقے کی ضرورت تھی، تو آپ نے سب کو صدقہ کرنے کے لیے کہا۔ صحابہ کے صدقات۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے جو 4000 درہم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنے اہل کے لیے بھی کچھ باقی چھوڑا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ اپنے اہل کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ لے کر آ گئے تھے وہ 4000 درہم۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لے آئے، جتنا بھی ان کے پاس مال تھا اس کا پورا آدھا لے کر آ گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، اور یہ بہت زیادہ صدقہ کرنے والے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ 10,000 دینار لے کر آئے، پالان اور کجاوے سمیت، یعنی جو سیڈلز ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ 300 اونٹ اور 50 گھوڑے دیے انہوں نے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں گے انہیں نقصان نہ ہوگا، یعنی وہ بہت زیادہ خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صدقے سے، اور آپ نے کہا کہ آج کے بعد وہ جو بھی کریں گے انہیں نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اتنا سب کچھ انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 200 اوقیہ چاندی لائے، یعنی کہ 8000 درہم، جس کے پاس جتنا تھا وہ اپنے حساب سے لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت سا مال لائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بھی مال لے کر آئے۔ صحابہ کے صدقات۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ 13,500 کلو کھجور لائے، کیونکہ راستے میں کھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ اتنی ساری کھجور لے کر آئے۔ دوسرے صحابہ نے بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق صدقات کی لائن لگا دی۔ اب کچھ غریب صحابہ بھی تھے، کسی نے 1 کلو، کسی نے 2 کلو کھجور صدقہ کیا، کیونکہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتے تھے، انہیں سب نے اپنی حیثیت کے حساب سے صدقہ کیا۔ عورتوں نے اپنے زیورات تک بھیجے، جو عورتوں کے پاس اپنے زیورات تھے تو انہوں نے اپنے زیورات جنگ کے لیے صدقہ کیے۔ غریب صحابہ جنگ پر جانے کے لیے آپ سے سواری، اونٹ گھوڑے مانگنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کچھ نہیں پاتا جس پہ آپ لوگوں کو سوار کروں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں اس افسوس میں اشکبار تھیں کہ وہ خرچ کرنے کو کچھ نہ پا سکے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران فرمایا تھا کہ کچھ لوگ مدینے میں ایسے ہیں
جو تمہارے ساتھ ابھی یہاں موجود نہیں ہے، لیکن ان کو پورا ثواب ملے گا، کیونکہ ان کی نیت پوری خالص سچی نیت تھی یہاں آنے کی۔ منافقین نے صحابہ کا مذاق اڑایا۔ اب منافقین جو تھے وہ مسلمان بن کے مدینے میں رہ رہے تھے، اور یہ بہت بڑے دشمن تھے، اور یہ بس انتظار کر رہے تھے کہ کس طرح سے مسلمان جو ہیں وہ شکست کھائیں۔ تو انہوں نے صحابہ جو اپنا جو مال لا کے صدقہ کر رہے تھے، تو ان کا یہ بیٹھے بیٹھے مذاق اڑا رہے تھے۔ اس موقع پر منافقوں نے باتیں بنائیں۔ جن لوگوں نے زیادہ خرچہ کیا انہیں ریاکاری کے طعنے دیے کہ تم لوگ تو بہت ریاکاری کر رہے ہو، دیکھو اتنا صدقہ کر رہے ہو، بہت شو آف کر رہے ہو۔ جنہوں نے کم خرچہ کیا ان کا بھی مذاق اڑایا۔ جو تھوڑا سا لے کر آتے تھے ان سے کہتے تھے اچھا یہ اتنے سے یہ ان کو فتح کرنے نکلے ہیں روم کو، کیونکہ رومن امپائر جو تھا بہت بڑا، بہت بڑی ان کی فوج تھی، اور مطلب ان سے ٹکرانا بہت بڑی بات تھی۔ تو ان کو پوری امید تھی کہ اب یہ مسلمان جائیں گے تو اب یہ واپس نہیں آئیں گے، بہت خوش ہو رہے تھے یہ، تو اس پر یہ طعنے دے رہے تھے۔ اور رومیوں سے ٹکراؤ کی جرت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا کہ یہ ان سے ٹکرانے چلے ہیں۔ جس کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے ہم تو محض دل لگی کر رہے تھے۔ یعنی جب ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہو اپنی محفلوں میں بیٹھ کر، تو کہنے لگے وہ تو ہم دل لگی کر رہے تھے۔ جب جنگ کا وقت قریب آیا تو منافقین اور بدو عرب بناوٹی عذر لے لے کر آئے، یعنی ہم تو جنگ پہ نہیں جا سکتے، ہمیں یہ پرابلم ہے، ہمیں وہ پرابلم ہے، اس طرح سے کر کے منافقین جو کہ جھوٹے مسلمان تھے، اور دوسرے بدو عرب وہ بھی بس ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، تو وہ ایکسکیوز لے کر آئے کہ ہمیں یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، ہم نہیں جا سکتے جنگ پر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوے میں شرکت سے رخصت کی اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت دے دی، آپ نے کہا ٹھیک ہے نہیں جا سکتے مت جاؤ، ایسے کر کے آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ ان کے علاوہ آپ نے اجازت کیوں دے دی ان کو؟ کیونکہ آپ ظاہر پر معاملہ کرتے تھے، دل کس کے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے تھے، تو جو ظاہری بات ہوتی تھی ان پر آپ یقین کرتے تھے، اور اس وجہ سے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جو نہیں جانا چاہتا تو اس کو کیسے لے جایا جا سکتا ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے مت جاؤ۔ ان کے علاوہ کچھ مسلمان صرف سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اب کچھ مسلمان بھی تھے ایسے جو صرف اپنی سستی کی وجہ سے کہ ہاں چلے جائیں گے، آج نہیں کل چلے جائیں گے، ایسے کرتے کرتے پیچھے رہ گئے تھے، جو جنگ پر نہیں گئے تھے۔ رجب 9 ہجری، غزوہ تبوک، اسلامی لشکر 3000۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں، رجب 9 ہجری میں نکلے تھے، اور لشکر جو تھا وہ 30,000 کا تھا۔ اسلامی لشکر کے نکلنے کی تیاری۔ اس تیاری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو سونپا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تیاری کر رہے تھے آپ، پھر اب مدینے کو چھوڑ کر جانا تھا، تو مدینے کا جو پورا انتظام ہے وہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو سونپا۔ بال بچوں پر نگران کے لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ حضرت علی جو تھے بہت بہادر تھے، تو اب یہاں پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے مدینے پر، اس لیے حضرت علی کو چھوڑا کہ ان سب کی حفاظت کرنا۔ اور اب یہ لشکر بالکل تیار ہو گیا روانہ ہونے کے لیے۔ اسلامی لشکر نکلنے کی تیاری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لشکر کا سب سے بڑا پرچم دیا، اور کئی لوگوں کو جھنڈے عطا فرمائے۔ جو پورا جو لشکر تھا اس کا جو سب سے بڑا جو جھنڈا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ کو مہاجرین کا جھنڈا دیا،
اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو اوس کا جھنڈا دیا۔ اوس اور خزرج دونوں قبیلے تھے۔ خبیب بن منذر کو خزرج کا جھنڈا دیا۔ جمعرات کے دن مدینے سے لشکر نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا اور منزل تبوک تھی۔ اب یہاں سے لشکر جو ہے نکل چکا ہے اور منزل ہے تبوک۔ جیش الاسرا یا تنگی کا لشکر، اس کو تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے، جیش الاسرا بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اس لشکر کو تنگی کا لشکر قرار دیا گیا کیونکہ ایک تو موسم سخت گرمی کا تھا، دوسرے فصلیں تیار تھیں، تیسرے سفر بہت لمبا تھا، چوتھا وسائل کی کمی تھی، یعنی کچھ تھا نہیں ان کے پاس، بہت جو چیزیں ہوتی ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے ایک سفر کے لیے وہ ان کے پاس اس کی بہت کمی تھی، اس لیے اسے تنگی کا قافلہ یا لشکر کہا جاتا ہے۔ سواری اور توشے کی سخت کمی تھی، یعنی لوگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی سواری کم تھی۔ 18 آدمی ایک ہی اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے، یعنی ایک سوار ہوتا پھر دوسرا سوار ہوتا، ایسے کر کے ایک ایک کی باری آتی جاتی۔ 18 لوگوں کے اوپر ایک اونٹ تھا۔ لوگوں نے درختوں کے پتے کھائے، یعنی ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا کیونکہ 15 دن لگے تھے جانے میں، 15 دن لگے تھے آنے میں، تو جب وہ جا رہے تھے 15 دن تک تو کھانا نہیں رہ سکتا تھا نا ان کے پاس، تو بھوک لگتی تھی تو وہ جو درخت ہوتے تھے اس کے پتے کھاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے ہونٹ سوج گئے۔ سواریوں کی کمی کے باوجود اونٹ ذبح کرنے پر مجبور ہوئے۔ اب سوچیں پیدل جا رہے ہیں، ایک 18 لوگوں کے اوپر ایک اونٹ ہے، اور وہ بھی جب پیاس لگتی تھی اتنی گرمی میں اور پانی نہیں ہوتا تھا تو مجبوراً ان کو اونٹ ذبح کرنے ہوتے تھے، کیونکہ اونٹ کی سٹمک میں اور جو اس کی انٹسٹائن ہوتی ہے آنتوں میں پانی پی سکے، کیونکہ اونٹ جو ہوتا ہے ایک بار پانی پی لیتا ہے بہت سارا تو اس کے پیٹ میں بہت سارا پانی ہوتا ہے، تو اس پانی کو پینے کے لیے ان کو اونٹ ذبح کرنے پڑے، کیونکہ اتنی زیادہ سخت گرمی میں پیاس کی شدت تھی۔ حضرت علی کا لشکر سے آ کر ملنا۔ اب حضرت علی کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے چھوڑ کر آئے تھے کہ سب کی حفاظت کرے، مدینے کے بال بچوں سب عورتیں اور بچوں کی حفاظت کریں تاکہ کوئی اور اٹیک نہ کر دے مدینے پر، لیکن لشکر تبوک کے راستے پر ہی تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب آ کر ملے، ان سے برداشت نہیں ہوا اور وہ مدینہ چھوڑ کر لشکر سے آ کے مل گئے۔ وہ منافقین کے طعنے برداشت نہ کر سکے اور نکل آئے۔ جب وہ مدینے میں تھے تو جو منافقین تھے وہ برابر ان کو طعنے دے رہے تھے کہ تم کو نہیں لے کے گئے جنگ پر اور تمہیں چھوڑ کر چلے گئے، اس طرح سے تو وہ برداشت نہیں کر پائے اور آ کر وہ جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا اور فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کو تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات کہی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو ہارون علیہ السلام کے ذمے سب کو چھوڑ کے گئے تھے بنی اسرائیل کو، اور ہارون علیہ السلام ان کے بھائی تھے، تو انہوں نے کہا جیسے وہ چھوڑ کے گئے تھے ویسے ہی میں نے تمہارے بھروسے مدینہ چھوڑا ہے، تو تمہیں کیا یہ پسند نہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو ہارون علیہ السلام سے تھی ویسے ہی میری تم سے ہو، جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن کیا تم ایسا یہ پسند نہیں کرو گے؟
تو اس کے بعد حضرت علی جو تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے۔ اب سمود کی زمین پر لشکر کا رکنا۔ اب جب مدینہ سے تبوک جاتے ہیں تو راستے میں جو صالح علیہ السلام کی جو قوم جہاں پر آباد تھی، سمود، وہ پورے جس پہاڑوں میں وہ گھر بنا کر رہتے تھے، اور انہوں نے جب صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی تو ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا، بہت سارے عذاب آئے تھے، چیخ، زلزلہ، تو ان کو وہیں ختم کر دیا گیا تھا۔ تو یہ جو پورا لشکر ہے وہاں سے گزرا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمود کی سرزمین ہجر میں اترے، وہاں کے کنویں سے پانی لیا اور آٹا گوندا۔ پورا جو لشکر تھا وہ ہجر میں، یعنی وہی جو سمود کی جو زمین تھی وہاں پر رکا اور وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں کے کنویں سے پانی لیا اور آٹا گوندا۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کے کنویں سے لیا ہوا پانی بہا دیں، گوندھا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں۔ آپ سوچو کتنی کمی ہے کھانے پینے کی، اس کے باوجود آپ نے گوارا نہیں کیا کہ وہاں کے کنویں سے پانی لیا جائے یا اس سے آٹا گوندھا جائے۔ آپ نے کہا یہ آٹا جو ہے جانوروں کو کھلا دو اور پانی کو بہا دو۔ یہ ہے سمود جو ہے، ابھی مدائن صالح کہا جاتا ہے اس کو۔ ایسے پہاڑ ہوتے تھے، اس میں وہ گھر بنا بنا کر رہتے تھے، جس کا انہیں بہت غرور ہو گیا تھا اپنی طاقت پر، اور بہت زیادہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو صالح علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا تو نہیں مانے، اور بہت بڑی سٹوری ہے اس کی۔ تو پھر ان پر عذاب آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کنویں سے پانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اس کنویں سے پانی لیں جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، یعنی آپ سے وہاں سے صرف پانی لینے کی اجازت دی، اس کنویں سے۔ آپ نے فرمایا ان ظالموں کی رہنے کی جگہوں میں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر بھی وہ مصیبت نہ آ پڑے جو ان پر آئی تھی، مگر روتے ہوئے۔ جہاں بھی عذاب آیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہاں پر نہیں رکنا چاہیے، نہ اس طرح سے وہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ تو آپ نے کہا کہ ان ظالموں کی رہنے کی جگہوں میں داخل نہ ہونا، یعنی جو ان کے گھر ہیں اس میں داخل نہ ہونا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ان پہ مصیبت آئی تھی وہ تم پر بھی آ پڑے، مگر روتے ہوئے۔ مطلب ایسی جگہوں پہ جا کے انسان کو محسوس ہونا چاہیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو نافرمانی کرنے والے لوگ تھے ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ پھر اپنا سر ڈھانکا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نمازیں، مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھاتے تھے، یعنی آپ نے جمع تقدیم بھی فرمایا اور جمع تاخیر بھی۔ جمع تقدیم کیا ہوتا ہے؟ جب آپ سفر پہ جاتے ہیں تو آپ دو نمازیں پہلے پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ ظہر کے وقت ظہر اور عصر دونوں پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ عشاء کے وقت مغرب اور عشاء ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے کر کے دو نمازیں پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، دو نمازیں بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نمازوں کو ملا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ رخصت ہے سفر میں جاتے ٹائم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نمازیں پڑھائیں۔ اب لشکر تبوک پہنچا۔ تبوک میں اتر چکے تو حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ آ ملے۔ یہ سچے مومن تھے، بغیر کسی وجہ کے پیچھے رہ گئے تھے۔ اب یہ ایک صحابی تھے ابو خیثمہ، یہ جو تھے پورے لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے، لیکن جیسے ہی آپ تبوک پہنچے تو یہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے اور آپ سے آ کر مل گئے۔ یہ سچے مومن تھے۔ ابو خیثمہ، سخت گرمی کا دن تھا، وہ فرماتے ہیں سخت گرمی کا دن تھا، اپنے باغ میں آئے تو دیکھا کہ دونوں بیویوں نے اپنے اپنے چھپر پانی کے چھیٹے دے کر آراستہ کر رکھے ہیں۔ ان کی دو بیویاں تھیں، دونوں نے اپنے اپنے جو چھپر تھے بیٹھنے کی جگہ ان کو خوب ٹھنڈا کر رکھا تھا، کھانا اور ٹھنڈے پانی بھی رکھا ہوا تھا۔
انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت گرمی میں ہیں اور ابو خیثمہ ٹھنڈے سائے، میٹھے پانی اور خوبصورت عورتوں میں۔ یہ انصاف نہیں، واللہ میں تم میں سے کسی کے چھپر میں داخل نہ ہوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں۔ تم دونوں میرے لیے توشہ تیار کر دو، یعنی راستے کا کھانا دے دو مجھے، اور میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی گرمی میں سفر کر رہے ہیں اور میں یہاں آرام سے بیٹھوں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، انہیں دونوں بیویوں نے ان کو کھانا، راستے کا کھانا جو تھا وہ باندھ کر دے دیا۔ پھر ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے، تلوار اور نیزہ لیا اور چل پڑے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملے جب آپ تبوک میں اتر چکے تھے، آپ تبوک پہنچ چکے تھے، اس وقت یہ آپ سے جا کر مل گئے۔ اب پورا جو لشکر ہے وہ تبوک پہنچ چکا ہے۔